तीन गैर मामूली चेहरे, तीन मुनफरिद शख्सियात और बेशुमार कहकहे। ये था तारीख का मशहूर तरीन कॉमेडी ग्रुप थ्री स्टूजेस। एक ऐसा ग्रुप जिसने कॉमेडी के रंगों को नए जाविये दिए और दुनिया भर के लोगों को हंसी की ऐसी लत लगा दी कि वो इसके बगैर रह ना सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके कहकहों से भरी जिंदगी के पीछे एक ऐसी कहानी भी छुपी थी जो दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है कामयाबी, शोहरत और फिर जवाल की। एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसे शायद आपने कभी ना सुना हो। आज की अनमोल कहानी में हम आपको थ्री स्टूजेस की जिंदगी की दिलचस्प और पेचीदा कहानी सुनाएंगे। वो कहानी के जिसमें उन कॉमेडियंस के अरूज के साथ साथ उनके ख्वाबों, मुश्किलात और हसरतों के दर्दनाक लम्हात भी शामिल हैं। चुनाचे तैयार हो जाएं एक नाकाबिले फरामोश सफर के लिए जो आपको हंसी, हैरानी और जज्बात के एक मुनफरिद तजर्बे से रोशनास कराएगा। नाजरीन, अगर आप हमारे YouTube चैनल अनमोल कहानी को पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। नाजरीन, थ्री स्टूजेस एक मशहूर अमेरिकी कॉमेडियन ग्रुप था जिसकी बुनियाद 1920 की दिहाई में रखी गई। इस ग्रुप में बुनियादी तौर पर तीन किरदार शामिल थे: मो हॉवर्ड, लैरी फाइन, कर्ली हॉवर्ड। इन तीनों ने अपने मुनफरिद मज़ाहिया तर्ज और बेसाख्ता हरकतों के जरिए दुनिया भर में बेशुमार मद्दाहों के दिल जीते। इन तीनों की कॉमेडी का अंदाज बुनियादी तौर पर स्लैपस्टिक मिजाह पर मबनी था, जिसमें जिस्मानी तौर पर उछल कूद और एक दूसरे के साथ उलझकर मज़ाहिया अंदाज की सरगर्मी परफॉर्म की जाती है। थ्री स्टूजेस का सफर 1920 के इब्तिदा में दो भाइयों मो हॉवर्ड और सैमुअल हॉवर्ड, जिसे शैम्प हॉवर्ड भी कहा जाता है, के साथ शुरू हुआ। इन दोनों की पैदाइश ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुई थी। इनमें मो सबसे बड़ा भाई था जो कि थ्री स्टूजेस के हवाले से हमेशा एक रहनुमा किरदार के तौर पर सामने रहा। मो का छोटा भाई शैम्प हॉवर्ड कुदरती तौर पर कॉमेडी के जौहर रखता था और मो के साथ थिएटर में भी परफॉर्म करता था। इन दोनों भाइयों ने इब्तिदा में स्टेज के जरिए अपने इनफरादी कैरियर का आगाज किया जो उस वक़्त का मकबूल तफरीही अंदाज था। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस को देखकर कुछ अरसे के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया और उनको एक सीनियर मज़ाहिया अदाकार और प्रोड्यूसर टेड हीली के साथ काम करने का मौका मिल गया। टेड हीली एक स्टेज की दुनिया का स्टार था जो अपने तेज रफ्तार तंजिया अंदाज के जुमलों और बेकाबू कर देने वाली स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए पहचाना जाता था। 1923 में मो हीली के एक एक्ट में उसके हमरा साइड किक आर्टिस्ट यानी कि एक्स्ट्रा के तौर पर शामिल हुआ और वो हीली के साथ इसके बाद मुतवातर परफॉर्मेंसेस देता रहा। चंद बरस गुजर जाने के बाद मो के भाई शैम को ग्रुप में शामिल कर लिया गया और उन्होंने मिलकर टेड हीली एंड स्टूजेस के नाम से परफॉर्मेंस शुरू कर दी। 1928 में जब लैरी फाइन, जिसका असल नाम लुइस फीनबर्ग था, उनके ग्रुप में शामिल हुआ तो हालात काफी बदल गए। लैरी एक बासलाहित अदाकार था। वो वायलिन बजाने के साथ साथ कॉमेडी भी करता था और उसमें स्लैपस्टिक के लिए भी सलाहियत मौजूद थी और इसके साथ साथ उसकी अजीबो गरीब ज़ाहिरी शक्ल उसे स्टूजेस के स्लैपस्टिक मिजाह के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाने लगी। अब मो, शैम्प और लैरी ने एक साथ मिलकर अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। इन तीनों के ग्रुप ने जल्द ही अवाम की तवज्जो हासिल कर ली। उन्होंने पूरे अमेरिका के थिएटर्स में परफॉर्म किया और अपनी दीवाना वार मज़ाहिया हरकतों से लोगों को खूब हंसाया। 1930 की दिहाई के शुरू में टेड हीली एंड हिज स्टूजेस ने MGM स्टूडियोज के साथ एक मुआहिदा किया और ये ग्रुप कई मुख्तसर फिल्मों में दिखाई देने लगा। ताहम इस ग्रुप के अंदर तनाव पैदा होना शुरू हो गया। टेड हीली बेहद गसीले मिजाज का मालिक था जिसके साथ काम करने में इन तीनों को बहुत मुश्किल दरपेश आ रही थी। इसके साथ साथ तीनों स्टूजेस टेड हीली की हर मामले में कंट्रोल रखने वाले मिजाज और गैर मतवाजन रवैये से तंग आ चुके थे। टेड हीली बेहद शराब पीने की आदत में मुब्तला था और वो गुस्से में किसी की भी बेइज्जती करने में जरा भी देर न लगाता था। इसके साथ साथ टेड हीली और थ्री स्टूजेस के माबैन माहिदों और आमदनी के हवाले से भी बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। चुनाचे 1934 में थ्री स्टूजेस ने टेड हीली से रास्ते जुदा कर लिए।
اسی دوران ان میں سے ایک کردار شیمپ نے گروپ کے ورکنگ بارے سخت شیڈول اور ماضی میں ہیلی کے غسیلے رویے سے تنگ آنے کے باعث اپنے لیے اکیلے کیریئر بڑھانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اس گروپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس گروپ میں مو اور لیری رہ گئے تھے، لیکن انہیں اپنے ساتھ تیسرے سٹوج کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مو نے اپنے چھوٹے بھائی جیروم کرلی ہاورڈ کو اپنے گروپ کے خلا کو پر کرنے کے لیے بلا لیا۔ کرلی ہاورڈ اب تھری سٹوجز گروپ کا حصہ بن گیا۔ کرلی کی بچکانہ معصومیت، منفرد اونچی آواز اور فزیکل کامیڈی کرنے کی قابل قدر صلاحیت نے اسے فوری طور پر مداحوں کا موسٹ فیورٹ بنا دیا۔ کرلی کی مخصوص ہنسی اور منفرد جملے تھری سٹوجز کے برانڈ کے لیے ٹریڈ مارک بن گئے۔ 1934 میں ان تینوں نے کولمبیا پکچرز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ان کے لیے مختصر فلمیں بنانا شروع کر دیں، جو تھری سٹوجز کے لیے کامیڈی کی تاریخ میں اپنی ایک منفرد جگہ بنانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئیں۔ ان کی پہلی ریلیز وومن ہیٹرز کے بعد کئی انتہائی کامیاب فلمیں لگاتار آئیں، جن میں تھری لٹل پگسکنز، وومن ہیٹرز، پنچ ڈرکنز شامل ہیں۔ تھری سٹوجز کے سلیپ سٹک فزیکل کامیڈی فارمیٹ اور برجستہ جملوں کے امتزاج نے گریٹ ڈپریشن کے دوران عوام کی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ان کی کامیڈی کی وجہ سے عوام کا بڑا حصہ اپنی زندگی کی تلخیوں کو بھولنے لگ گیا تھا۔ 1930 کے آخر اور 1940 کی دہائی کے آغاز میں تھری سٹوجز شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے۔ تھری سٹوجز نے ہر سال درجنوں شارٹ موویز بنائیں، جو امریکہ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی کامیڈی فارمیٹ کی موویز بن گئیں۔ تھری سٹوجز کی ہر سین کے دوران سلیپ سٹک انداز میں ایک دوسرے کردار سے جانے انجانے میں جھڑپ ہو جانا، تھپڑ مارنا، پھسلنا، گرنا اور بلا وجہ کی تکرار اور طنزیہ ہنسی جیسے واقعات شامل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایک بہت بڑی لائل آڈینس مل گئی۔ خاص طور پر کرلی ایک نمایاں کامیڈی سٹار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ اس کی بے وقوف انداز کی باتوں، حرکتوں اور انرجیٹک پرفارمنس نے ان تینوں میں سے اسے سب سے زیادہ منفرد کامیڈین بنا دیا، اور کرلی کے مداحوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ لیکن ناظرین، اپنی آن سکرین کامیابی کے باوجود تھری سٹوجز کی آف سکرین زندگی اتنی خوشگوار نہ تھی۔ ان میں سے نمایاں کردار کرلی، جس کے جوش و خروش اور فزیکل طرز کے ایکٹ نے اس کی کامیڈی کو ایک منفرد انداز کی پہچان دلائی۔ لیکن 1940 کی دہائی کے وسط میں کرلی کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور اس کی وجہ تھی کئی برسوں کی تھکا دینے والی فلمز، ریکارڈنگز، سٹیج کے شیڈول اور معاشی حالات میں بہتری کے لیے بہت زیادہ جدوجہد۔ کرلی کی صحت پر ان تمام عوامل نے بھیانک اثرات ڈالے۔ اس کے علاوہ کرلی کے متعدد ناکام معاشقے، 2 سے زائد شادیاں اور سب سے بڑھ کر شراب نوشی کی عادت ایسے عوامل تھے جنہوں نے کرلی کی صحت پر بھیانک اثرات ڈالے۔ چنانچہ 1946 میں صرف 42 سال کی عمر میں کرلی کو فالج کا شدید اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے اسے اپنی ایکٹنگ اور تھری سٹوجز کا گروپ چھوڑ کر گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ کرلی کے گھر بیٹھ جانے سے تھری سٹوجز کے سروائیول پر ایک سوالیہ نشان آ گیا۔ اگرچہ شیمپ نے کرلی کے بعد تھری سٹوجز کے گروپ کو دوبارہ جوائن بھی کر لیا، لیکن تھری سٹوجز کے تینوں کامیڈینز کی جادوئی صلاحیت مان پڑنے لگ گئی۔ شیمپ اگرچہ باصلاحیت فنکار تھا، لیکن وہ کرلی کے جیسے انتہائی تیز اچھل کود اور انرجیٹک کے ساتھ سلیپ سٹک کامیڈی کا طرز نہ اپنا سکا، جو کہ پرستاروں کی ڈیمانڈ تھی۔ پھر بھی سٹوجز نے آگے بڑھتے ہوئے کرلی کی جگہ آنے والے کردار شیمپ کے ساتھ متعدد موویز کی۔ دوسری جانب کرلی کی صحت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ایسے میں کرلی کو فالج کا ایک اور اٹیک ہوا، اور 18 جنوری 1952 کے دن 48 سال کی عمر میں کرلی کا انتقال ہو گیا۔ کرلی کی بگڑتی صحت اور پھر موت نے تھری سٹوجز کو شدید نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر تھری سٹوجز کے گروپ کے لیڈ رول مو کے لیے تباہ کن تھا۔ مو نے نہ صرف اپنا ایک بھائی کھو دیا، بلکہ سٹوجز گروپ کی کامیڈی ایکٹنگ کے جسم کا گویا دل بند ہو کر رہ گیا۔ مو، جس نے ہمیشہ گروپ کو ہر طرح کے حالات میں لیڈ کیا تھا، لیری اور شیمپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے یہ واضح ہو گیا کہ تھری سٹوجز کا سنہری دور ختم ہونے والا ہے۔ ان تینوں نے 1940 کے آخر اور 1950 کے آغاز میں جو فلمیں بنائیں، وہ فلم بینوں کے ذوق میں تبدیلی کے باعث مقبولیت حاصل نہ کر سکیں۔ اس کی وجہ بنا ٹیلی ویژن۔
ٹیلی ویژن کے عروج اور زیادہ نفیس اور فیملی کامیڈی کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے تھری اسٹوجز کی سلیپ اسٹک کامیڈی کی مانگ کو کم کر دیا۔ تاہم یہ تینوں اپنے فن کے لیے پرعزم رہے اور جہاں کہیں بھی ہو سکا پرفارم کرتے رہے۔ 1955 میں ایک بار پھر اس گروپ کو شدید صدمہ اس وقت پہنچا کہ جب ان کا ایک رکن شیم، جس نے کرلی کی جگہ لے رکھی تھی، 60 سال کی عمر میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ مو اور لیری شیم کی اچانک موت سے انتہائی غمگین ہو چکے تھے، لیکن ان کو فلم پروڈکشن کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کے تحت فلمیں بنانی تھیں جس کے وہ پابند تھے۔ اس دوران فلموں اور دیگر پرفارمنگ پلیٹ فارمز کے لیے اسٹوجز نے شیم کی جگہ لینے کے لیے کامیڈی جو بسر کو ہائر کیا۔ تاہم بسر کا انداز دوسرے اسٹوجز سے مختلف تھا اور وہ لوگوں کو زیادہ متاثر نہ کر سکا۔ 1957 تک تھری اسٹوجز کا کیریئر تقریباً ختم ہو چکا تھا کیونکہ کولمبیا پکچرز نے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو کر مالی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ مو، جو گروپ کے مالی معاملات کو سنبھالنے کے حوالے سے بہت محنتی کردار تھا، اس کو اپنی جائیدادیں بیچنی پڑ گئیں تاکہ اس کے گروپ کا گزر بسر ہو سکے۔ لیری، جو ہمیشہ پیسے کے معاملے میں زیادہ بے فکر رہا، اس کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ 3 دہائیوں سے فن کامیڈی کی فیلڈ میں کامیابی سے رہنے کے باوجود یہ تھری اسٹوجز مالی طور پر مستحکم اور دولت مند نہ تھے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں ان تینوں کی پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے فضول خرچی، لاپرواہی، اسٹوڈیوز کی معمولی تنخواہوں پر کام کرنا اور اپنی فلموں کے لیے رائلٹی کے حق تک سے محرومی وغیرہ شامل تھیں۔ اس دوران ان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ ٹیلی ویژن کی صورت میں آیا کہ جب تھری اسٹوجز دوبارہ توجہ کا مرکز بن گئے۔ ناظرین، 1960 کے ابتدائی برسوں میں ان کی پرانی موویز کو ٹیلی ویژن پر نشر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے نئی نسل کے ناظرین کو ان کا منفرد کامیڈی انداز بہت پسند آیا۔ اس نئی مقبولیت کی وجہ سے اسٹوجز کی مانگ میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لائیو شوز میں نظر آنے لگے اور انہیں کچھ نئی موویز کی آفر بھی ہو گئی۔ اس دور میں اسٹوجز نے جو بسر کو جو ڈیریٹا، جسے کرلی جو بھی کہا جاتا تھا، سے تبدیل کر دیا تاکہ کرلی ہاورڈ کے انداز کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ اس گروپ نے ایک مختصر بحالی کا تجربہ کیا۔ ہیو راکٹ ول ٹریول 1959 اور تھری اسٹوجز میٹ ہرکلس 1962 جیسی فلموں میں یہ دکھائی دیے۔ تاہم اس وقت تک گروپ کے باقی ماندہ افراد بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی صحت خراب تھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے سٹیپ سٹک طرز کی کامیڈی کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ 1960 کی دہائی آگے بڑھتی گئی تو تھری اسٹوجز کی کامیڈی پرفارمنس تیزی سے بدلتی ہوئی انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں پذیرائی کے اعتبار سے پس منظر میں جاتی دکھائی دی۔ خاص طور پر لیری کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور یوں 1970 میں اسے ایک شدید فالج اٹیک ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ جزوی طور پر معذور ہو گیا اور یوں اس کا فنی کیریئر وہیں پہ ختم ہو گیا۔ مو، جو ہمیشہ ایک وفادار بھائی اور دوست رہا، لیری کو نرسنگ ہوم میں اس کی علالت کے دوران باقاعدگی سے ملنے جاتا تھا۔ یہ دونوں گھنٹوں اپنے عروج کے دور کی باتیں کرتے، جس کے دوران اکثر ان دونوں کی آنکھوں میں ماضی کی یادوں اور بچھڑ جانے والوں کے لیے آنسو آ جاتے تھے۔ لیری 1975 میں 72 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد مو ہی تھری اسٹوجز کا آخری زندہ بچ جانے والا کردار رہ گیا۔ مو، جس نے اپنی زندگی کامیڈی گروپ کے لیے وقف کر دی تھی، اپنے بچھڑ جانے والے دوستوں کی یادوں میں گم رہنے لگا۔ وہ اکثر انٹرویوز میں بھی شرکت کرتا رہا، لیکن اس کا گروپ تھری اسٹوجز ایک پرفارمنگ ایکٹ کے طور پر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور یوں 1975 میں مو ہاورڈ کا انتقال پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث 77 برس کی عمر میں ہو گیا، اور اس طرح امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ آئیکونک کامیڈی ایکٹ پرفارم کرنے والا انمول گروپ تھری اسٹوجز کا آخری کردار بھی دنیا کے سٹیج پر اپنی فن کی داد وصول کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اپنی المناک ذاتی زندگیوں اور بہت سی مشکلات کے باوجود تھری اسٹوجز نے کامیڈی کی فیلڈ میں اپنی لازوال پرفارمنس سے متاثر کن ورثہ چھوڑا، جو دنیا بھر میں کامیڈی کی اداکاری کے لیے رہنمائی کا سبب بنا اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کے دلوں میں ہمیشہ نقش رہا۔ ناظرین، تھری اسٹوجز کو سٹیج اور فلم کامیڈی کی فیلڈ میں پائنیئرز کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انمول کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اگلی انمول کہانی میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔